नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान वर्सेस 115 टू 120। फॉल्स फ्रेंड्स, धोखेबाज दोस्त, ऐसे दोस्त जिनका होना दुश्मनी से भी बदतर है। तो किस तरह के दोस्तों से बचना चाहिए और इंसान की दोस्ती का क्या पैमाना होना चाहिए, वो हम इन आयत की रोशनी में उनका मुशाहिदा करेंगे इंशाल्लाह। पिछली आयत जो हमने पढ़ी थी, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि आप खैर उम्मत है जिसे लोगों के लिए निकाला गया है कि आप भलाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और साथ ही ईमान वाले हैं। इसके बाद ये बताया गया था कि अहले किताब अगर ऐसा करते तो वो भी उनके लिए बेहतर था। फिर फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि सब एक जैसे नहीं हैं। अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रातों को उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत की तिलावत करते हैं और रुकू सुजूद करते हैं कि और आखिरत पर ईमान रखते हैं। उसके साथ साथ उनका ये शेवा है कि वो भी भलाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से लोगों को रोकते हैं, साथ ही वो नेकियों में जल्दी भी करते हैं। तो फरमाया उलाई का मिनस स्वालिहीन, कि यही लोग स्वालिहीन में से हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में ये वाली आयत हैं आगे, जिनके हवाले से हम दोस्ती का क्राइटेरिया भी देखेंगे इन आयत की रोशनी में। देखते हैं, पहले इसके रूट वर्ड्स लेते हैं। वमा यफ़अलु मिन खैरिन, और जो भी वो करेंगे भलाई में से, तो यहाँ पर वो कौन है? अहले किताब को कहा जा रहा है कि भलाई में से जो कुछ भी वो करेंगे, फलन युग फराहू, फलन युग फरूहू, तो हरगिज नहीं वो नाकदरी किए जाएंगे। ठीक है, कफरा हमें मालूम है नाशुक्री के लिए भी इस्तेमाल होता है और इनकार के लिए भी। तो यहाँ पर नाशुक्री और अल्लाह सुब्हानहू की तरफ ताला की तरफ इशारा हो तो नाकदरी के मानों में लिया जाता है कि वो अल्लाह सुब्हानहू ताला उनके किसी अमल की नाकदरी नहीं करेगा। वल्लाहु अलीमुन, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है, बिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों को, उन लोगों को जो अल्लाह से डरते हैं और हर वक्त अपने आप पर नजर रखते हैं, अपने अमाल का मुहासबा करते हैं। इन लजीन कफरू, बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया। अब उन लोगों की तरफ स्पेशली इशारा करके बताया जा रहा है कि जो इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं, लन तुगनिया अनहुम अमवालुहुम, क्या होगा उनके साथ में कि हरगिज नहीं काम आएंगे। तुगनिया में ये गना से बना है, गैन नून या, इसका रूट है गना। गनी कहते हैं उस शख्स को जो सेल्फ सस्टेन्ड हो, यानी जिसको किसी की ज़रूरत ना हो और किसी के आगे मोहताज ना हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। ठीक है, तो हरगिज नहीं गनी होगा वो शख्स, यानी वो काम नहीं आएंगे। उस किस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है? देखिए, तोगनिया जा रहा है अमवाल की तरफ और साथ में औलाद की तरफ। ठीक है, कि यानी उनके काम नहीं आएंगे माल जो भी उन्होंने जमा करके रखे हुए हैं, वला औलादुहुम, और ना उनकी औलादे, मिनल्लाहि शैअन, अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुछ भी, यानी अल्लाह ताला की पकड़ से, उसके अजाब से ये चीजें उसको नहीं बचा पाएंगी। व उलाई का नार, यही लोग आग के साथी हैं, हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। इसमें कोई वर्ड नया नहीं है जिसका रूट बताया जाए, ये सब पीछे आयत रिपीट हो चुकी हैं। मसलू, मिसाल, मा युनफिकूना, उसकी जो वो खर्च करते हैं, नफका से बना है, फी हाजिहिल हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में, यानी जो लोग इस दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं इस दुनिया को पाने के लिए, इस दुनिया की रजा के लिए, उनकी मिसाल किससे बताई गई है? कमसली, मानिंद मिसाल, रीहिन। रीह क्या होती है? रीह जो है हवा के लिए इस्तेमाल होता है, खुसूसन अजाब के लिए जो हवा चलती है उसके उसके लिए रीह का लफ्ज कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है, और इसकी जमा होती है रियाहुन। ठीक है, वो जमा जो है यूजुअली खुशखबरी के लिए आती है, जैसे बारिश बरसाने वाली हवा, उनको रियाह, उसके लिए रियाह का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और रीह जो है अजाब वाली हवा के लिए इस्तेमाल होता है। फीहा, जिसमें सिर्रुन, सिर क्या चीज होती है? स्वाद रा इसका रूट है, गरम लू के लिए इस्तेमाल होता है, बाद समूम, या फिर सख्त ठंडक के लिए भी इस्तेमाल होता है, चिल के लिए। ठीक है, तो इब्ने अब्बास की रिवायत में आता है कि सख्त गर्म हवा के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अस्वाबत,
پہنچے ہر سا کھیتی کو، قومن ایک قوم کی، یعنی وہ ہوا جو ہے وہ ایک کھیتی کی طرف جاتی ہے کچھ لوگوں کی، ظلموں جنہوں نے ظلم کیا، یہ کیریکٹرسٹک بتائی ہے ان لوگوں کی کہ جو ظلم کرتے ہیں کس پر، انفسہم اپنے نفسوں پر، فَأَهْلَكَتْهُ تو اس نے ہلاک کر دیا اسے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہا لام اور کاف اس کا روٹ ہے، اس نے کس نے ہلاک کر دیا اسے، اس ہوا نے ہلاک کر دیا اس کی کھیتی کو، وما ظلموہم اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ ظلم اللہ کی طرف سے نہیں تھا، ولیکن تو کس کی طرف سے تھا، انفسہم یظلمون اپنے ہی نفسوں پر وہ ظلم کرتے تھے، یعنی یہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو عذاب کی فارم میں ان کو ملا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، پھر ایمان والوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذو نہ تم بناؤ، ٹھیک ہے، اس کا روٹ کیا ہے، حمزہ خا اور زال، بنانے کے لیے، اخذ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب ویسے لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آگے دیکھیے نا کہ اگر اس کی ضمیر جا رہی ہے بتونا کی طرف، یعنی کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بنانے کا مفہوم جا رہا ہے دلی دوست، بتوانا کیا چیز ہوتی ہے، بتوانا جو ہے اس کا روٹ با توا اور نون ہے، بطن بھی آپ نے سنا ہوگا، بطن کیا چیز ہوتی ہے، چھپی ہوئی چیز، اندرونی حصہ جسم کا، ٹھیک ہے، تو لحاف کا اندرونی حصہ وہ بھی بطن کہلا جاتا ہے، تو یہاں مراد کیا ہے، رازدار اور بھیدی، ٹھیک ہے، یعنی ایسا حصہ، ایسا انسان جس کے ساتھ آپ اپنی اندرونی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، مراد ہے دلی دوست، ٹھیک ہے، تو دلی دوست نہ بناؤ اے ایمان والو، من دونکم اپنے علاوہ، ٹھیک ہے، من دون، دون جو ہے ایکسپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ادر دین دس، یعنی آپ کس کی طرف اشارہ ہے، ایمان والے اپنے علاوہ ان لوگوں کو دوست نہ بنائیں، لا یعلونکم، یعلونکم حمزہ لام واو اس کا روٹ ہے، کمی کوتاہی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی نہ وہ کمی کریں گے کم تم سے، خبالن کسی خرابی کی، خبال کیا چیز ہوتی ہے، خا با اور لام اس کا روٹ ہے، ایسی خرابی جس سے کسی جاندار کے اندر اضطراب پیدا ہو جائے، بے چینی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی بھی جاندار کے اندر، مثلا ایسی بیماری جیسے سوچنے کی بیماری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ سوچتے ہیں، یا پھر فکر میں پڑے رہتے ہیں، عقل اور فکر اور دل پر اثر انداز ہونے والی کسی بھی طرح کی بے چینی کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ خبالہ کے اندر آتی ہے، تو وہ کیا کریں گے، تمہارے اندر اضطرابی کیفیت ہی پیدا کریں گے، ودو ما عنتم وہ دل سے چاہتے ہیں، واو دال دال اس کا روٹ ہے، چاہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی ایک نام کیا ہے، ودود، تو چاہنا، وہ دل سے چاہتے ہیں، ما عنتم کہ مشکل میں پڑ جاؤ تم، عنتم عین نون اور تا اس کا روٹ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہونا، مشکل میں پھنسنا، سخت مصیبت اور دکھ میں پڑنا، ٹھیک ہے، تو آنا تھا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مشکل میں پڑ جاؤ تم، کوئی بھی ایسی مشکل جس میں تم پھنس جاؤ، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پرابلم میں جکڑ لیے جاؤ، قد بدت البغضاء تحقیق ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے، بدت با دال اور حمزہ اس کا روٹ ہے، ظاہر ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سامنے آ جانا، فرنٹ پہ آ جانا، کیا چیز سامنے آ گئی، البغضاء بغض، من افواہم ان کے منہوں سے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے منہوں سے ویسی باتیں نکل گئیں جو ان کے دل کا بغض ظاہر کر دیتی ہیں، وما تخفی صدورہم اکبرو، وما تخفی اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، خفیف اس کے لیے خفا جو ہوتا ہے، خا فا اور یا اس کا روٹ ہے، دیکھیے تخفی آپ نے پڑھا ہوگا، مخفی رکھنا، کوئی چیز چھپانا، ہڈن چیز جو ہوتی ہے، تو وہ جو چھپاتے ہیں، صدورہم صدر کی جمع ہے، صدور سینے، جو اپنے سینوں میں وہ لوگ چھپاتے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے، اکبرو زیادہ بڑا ہے، جو وہ بول رہے ہیں اس سے زیادہ ان کے دل میں نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے تمہارے لیے، قد بینا لکم الآیاتی تحقیق بیان کر دی ہم نے، لکم تمہارے لیے، آیات نشانیاں، ان کن تم تعقلون اگر ہو تم عقل رکھتے، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو تمہیں یہ نشانیاں بہت ہیں سمجھنے کے لیے کہ تمہارا واقعی دوست کون ہے، ہاں انتم، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، ہاں انتم خبردار رہو تم، یا پھر یہ بتایا جا رہا ہے اسپیشلی آپ کی طرف اشارہ کر کے کہ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو، الائی وہ لوگ ہو، یہ بھی اس میں اشارہ ہوتا ہے کسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، تو دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آپ کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے زوردار، جیسے ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا کہ ہاں تم نے ہی وہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے دونوں ضمیر استعمال ہوئی ہیں کہ اس میں اشارہ و ضمیر بھی کہ خبردار
तुम ही वो लोग हो, क्या करते हो तुम, तुहिब्बूनहुम, तुम मोहब्बत रखते हो उनसे, यानी तुम तो अपनी तरफ से दोस्ती निभाते हो, दिली मोहब्बत रखते हो। वला युहिब्बूनकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। व तुमिनून बिल किताबी, और साथ ही तुम क्या करते हो, तुम ईमान रखते हो उनकी किताब पर। कुल्ली ही, सारी की सारी, क्योंकि ईमान वालों की सिफत है कि अल्लाह ताला की सारी किताब पर वो ईमान लाते हैं। ठीक है, जितनी भी किताबें आसमान से नाजुल हुई हैं, तो यही बताया गया कि तुम तो उनसे मोहब्बत भी रखते हो, दोस्ती भी निभाते हो, उनकी किताबों पर भी ईमान रखते हो। व इज़ा लकूकुम, और जब वो मुलाकात करते हैं तुमसे, कौलू आमन्ना, वो कहते हैं ईमान लाए हम। जब वो तुमसे मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, जाहिरी तौर पर तो बोलते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम ईमान वाले हैं। व इज़ा खलऊ, और जब वो तन्हा हो जाते हैं, खलवत में होते हैं, अकेले होते हैं, अज़ू, अज़ू, वो काटते हैं। ठीक है, काटने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, काटना मतलब यहाँ पे चबाना। ठीक है, एंड ज़ौद, ज़ौद इसका रूट है, दांतों से, गुस्से से काटना। कोई भी चीज जो अपने दांतों में ली और अपने गुस्से से उनको चबा लिया। ठीक है, तो वो काटते हैं, अलैकुम, तुम पर, अल अनामिला, अनामिल क्या चीज होती है, अनमल की जमा है उंगलियों के बालाई हिस्से, यानी ऊपर की आप फिंगर के जो पोर्स होते हैं उनकी तरफ इशारा है कि वो अपनी उंगलियां चबाते हैं, काटते हैं, मिनल गैज, गुस्से से, जब वो अकेले में होते हैं। गैज क्या होता है, ऐसी नाराजगी जो इंसान का दौरान खून तेज कर दे, लेकिन इंसान कोई इंतकामी कार्रवाई ना करे, यानी शिद्दत गजब, जैसे कोई गुस्से में खौल जाता है। ठीक है, तो वो चीज होती है गैस, लेकिन वो उसके नतीजे में आपने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करी, यानी आप हाथ वगैरह नहीं उठाते, आपने कुछ बोला नहीं, बस वो आपने अपने अंदर ही अंदर फील किया। जैसे आप महसूस करते हैं ना, कभी आपको गुस्सा आता है तो एकदम आप गर्म हो जाते हैं, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, वो कैफियत गैस कहलाती है। और गुस्सा वो सिर्फ सिंपल एंगर की तरफ इशारा है, यानी आपको गुस्सा आया, उसमें ये शदीद कैफियत नहीं हुई, ये उससे आगे की स्टेज है। ठीक है, तो वो गुस्से में अपनी उंगलियां चबा लेते हैं, इतना गुस्सा होता है उन्हें तुम पर। कुल मूतु बेगैज़िकुम, कह दीजिए, अल्लाह ताला फरमा रहा है, मूतु, मर जाओ, बेगैज़िकुम, अपने गैस के साथ। इन अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है सीनों के भेदों को, जो कुछ तुम्हारे सीनों में है वो अल्लाह ताला जानता है। इन तमससकुम, अगर पहुंचे तुम्हें, मीम सीन, सीन इसका रूट है, टच करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी तुमको टच करती है, पहुंचती है, हसनतुन, कोई हसना, कोई भलाई, तसुहुम, वो बुरी लगती है उन्हें। ठीक है, तसुहुम जो है सुउन से बना है, बुराई के लिए इस्तेमाल होता है, गुनाहों के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कोई अच्छाई तुम्हें पहुंचती है, तुम्हारा भला होता है, तो वो बुरा मान जाते हैं, दिल दिल में बुरा महसूस करते हैं। व इन तुसिबकुम, और अगर पहुंचती है तुम्हें, ठीक है, यानी तुम्हें तुम्हारे पास कोई बुराई आती है, सय्यतुन, तुम्हें कोई हादसा पेश आता है, कोई ट्रेजेडी होती है, कोई लॉस होता है तुम्हारा, यफरहू बिहा, वो खुश होते हैं उस पर। ठीक है, व इन तस्बिरू, इसके नतीजे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारा अमल क्या होना चाहिए उनके इस एक्शन पे, कि अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू, और तुम तकवा करो, ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तो ना नुकसान देगी तुम्हें, कैदहुम, कैदुहुम चाल है उनकी, शैअन कुछ भी। ठीक है, कादा यकीदु जो है चाल चलने के लिए इस्तेमाल होता है, जो भी उनकी चालें हैं वो तुम्हें फायदा नहीं देंगी, उनको जो करना है करने दो। इन्नल्लाह बिमा यामलूना मुहीत, बेशक अल्लाह ताला उसको जो वो अमल करते हैं अहाता करने वाला है, उसको घेरने वाला है। अल्लाह ताला उनको घेर लेगा, उनके सारे करतूत सामने ले आएगा। आयत नंबर 115, वमा यफ़अलु मिन खैरिन, जैसे हमने बताया कि पिछली आयत की कंटिन्यूएशन थी कि अहले किताब जो ईमान लाने वाले, अल्लाह ताला की आयत की तिलावत करने वाले, सजदा करने वाले, नेकियों का हुक्म देने वाले, जो कुछ भी वो करेंगे भलाइयों में से, तो उनकी नाशुक्री ना की जाएगी, नाकदरी ना की जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला कदरदान है, वो जानने वाला है। अल्लाह ताला मुत्तकीन को खूब जानता है, जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, वो जो भी नेकी का काम करें वो अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है। भले ही दुनिया वाले ना देखें, आपकी कदरदानी ना करें, आपको जली कटी सुनाए, बुरी बुरी बातें सुनाए, या किसी भी तरह से आपको लोग फील कराने की कोशिश करें, आप ये जान लीजिए कि जजा और सजा सब अल्लाह के हाथ में है। कयामत के दिन उसकी जजा भी अल्लाह ताला उसको देगा जो आज आपको परेशान कर रहा है, और आपको भी आपका बदला मिलेगा जो छुप के आप नेकिया करते हैं, जिस काम पे आप डटे हुए हैं। ठीक है, तो खुसूसी तौर पर तो अहले किताब के लिए आयत आई हैं, लेकिन क्योंकि इसका एक अमूमी माना भी होता है जो हम सबके लिए कॉमन है, तो हमें ये सीखना है इस आयत से कि हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर अपना अमल करते जाएं,
اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے اعمال کی ناشکری ناقدری نہ کرے گا. پھر فرمایا ان الذین کفروا، کہ بے شک انڈیڈ دوز ہو ڈس بلیو، جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، لن تغنی عنہم اموالہم، نیور ول دیئر ویلتھ اور دیئر چلڈرن اویل دیم، ٹھیک ہے، کس سے نہیں بچا سکتے گے، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اگینسٹ اللہ ایٹ آل، کوئی بھی نہیں بچا سکتا اللہ سے آپ کو. اولئک اصحاب النار، دوز آر دا companions of the fire hum فیہا خالدون، they will abide therein eternally. ٹھیک ہے، تو نہ کام آئے گا عذاب سے بچانے میں کچھ بھی. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ آگ کے اندر پڑے رہیں گے. اب یہاں اس بات کو سمجھیے کہ پہلے کفر کرنے والوں کا ذکر آیا، پھر کفر والوں کو مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، فوراً کفر کے بعد مال اور اولاد کی بات کیوں آ گئی؟ ٹھیک ہے، کوئی کفر کرتا ہے اس کے بعد یہاں پر مال اور اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کیونکہ انسان انہی کی خاطر نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی. اصل ذمہ داری سے غافل ہو جاتا ہے انسان انہی کے پیچھے پڑ کے، مال کمانے کی غرض سے یا اولاد کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے جمع کرنے کے لیے، یا پھر کسی بھی طرح سے جو انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں جو اسے اللہ سے غافل کر دیتی ہیں، ان کی سب سے بڑی وجوہات جو ہے وہ مال اور اولاد ہی ہے. بعض مذاہب میں تو یہ عقائد ہے کہ اولاد ان کو عذاب سے بچا لے گی، ٹھیک ہے. کچھ ریلیجنز ایسے ہیں جن میں خاص کر کے یہ گمراہی پائی جاتی ہے کہ اولاد نرینہ کی اہمیت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ لڑکا ہی مرے ہوئے باپ کو پانی دے کر اسے عذاب سے چھڑا سکتا ہے. بیٹے کا ہونا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں. بیٹے کو سنسکرت میں پتر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دوزخ سے یعنی پت سے نجات دلانے کا کام کرتا ہے ان کے عقیدے میں. تو اسی لیے فرمایا کہ اگر تم آخرت کو بھلا کر اپنی دنیا بنانے کے پیچھے پڑ جاؤ گے، کہ اگر کوئی اللہ کو یا اس کے حکم کو نہیں مان رہا اس وجہ سے کہ اس کی دنیا کے کاموں سے اس کو فرصت ہی نہیں ملتی، وہ اپنے گھر بار میں، اپنی فیملی میں، بچوں میں اتنا زیادہ مصروف ہے کہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا پڑھنے کا، سمجھنے کا، تو مال اور اولاد کے دھندے اس کو فراغت ہی نہیں دیتے کہ وہ کچھ اور بھی کرے یا اللہ کو یاد کرے. تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، جس نام اعمال میں اس نے صرف اولاد اور دنیا بھر رکھی ہوگی اپنے. دین کی طرف آنے میں یہ دو بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں انسان کو: مال کمانے کی ضرورت، حرص و حوث، یا پھر اولاد کی محبت اور مصروفیات. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو ان کا حق دینے کے بعد اپنی آخرت کا بھی سوچنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پوری زندگی ہی ان کے لیے ختم کر دی جائے، وقف کر دی جائے، اور انسان اپنے آخرت کے بارے میں سوچے ہی نہ، اپنے بارے میں نہ سوچے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی محبت تو انسان کے دل میں ڈالی ہی ہے. اس سے منع نہیں کیا گیا کہ آپ مال نہ کمائیں یا اولاد کو ٹائم نہ دیں یا ان کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیں. فرمایا کہ آپ کو اتنی محبت ان سے کرنی ہے کہ جتنا آپ اللہ سے غافل نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ انتھک آپ کی محنت، آپ کی ساری انرجی اسی چیز میں یوٹیلائز ہو جائے اور رات میں آپ لیٹتے ہیں تو آپ کو اپنی نمازیں بھی یاد نہ ہو کہ آپ نے نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی. ان کا حق ادا کرتے کرتے آپ اللہ کا حق نہ روک لیں. ٹھیک ہے، اسی لیے ان کا بھی حق ادا کریں، اللہ کا بھی حق دیں، اور ساتھ ہی باقی انسانیت کی بھی فکر کریں کہ آپ کے آس پاس اور بھی رشتے ہیں، آپ کے امت کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، ضرورت مند بچے ہیں، ان لوگوں کی طرف بھی آپ کو دھیان دینا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز کل آپ کو اللہ سے نہیں بچا سکے گی. سورہ شعراء کی آیت نمبر 88 ہے کہ جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو قلب سلیم لے کر آیا ہے. یعنی اگر آپ کا دل اللہ سے محبت کرتا ہے، آپ کا قلب سلیم آپ کے پاس ہے، تو وہی آپ کو کل بچائے گا، نہ کہ اپنے مال اور آپ کے بیٹے کل آپ کے کام آئیں گے اگر آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ سے نہیں جوڑ رکھا تو. مین یہ ہے، ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے سمجھانے کا کہ یہی چیزیں آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت بھی ہیں اور یہی چیزیں آپ کو آگ کی طرف بھی لے جانے کا کام کریں گی. سورہ سبا میں آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مال اور اولاد اللہ کے قریب نہیں کرتے بلکہ آپ کے اعمال، آپ کا تقوی اللہ کے قریب کرتا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں بھی آتا ہے کہ بچو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. تو یہاں پہ کوئی شخص میں سب لوگ آ جاتے ہیں، آپ کی اولاد، آپ کا اسپاؤز، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے پیرنٹس، کہ اگر آپ ان میں لگ کے اللہ کو بھول گئے ہیں تو کل یہی آپ کے لیے سب سے بڑے وبال جان بن جائیں گے. پھر اگلی آیت ہے مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، the example of what they spend in this worldly life كمثل is like that ريح of a wind فيها سر
containing frost, أصابت حرث قوم ظلموا, which strikes the harvest of a people जिन्होंने क्या किया है, ظلموا أنفسهم, who have wronged themselves, فأهلكته, and destroys it. وما ظلمهم الله, Allah has not wronged them, ولكن أنفسهم يظلمون, but they wrong themselves. تو مثال اس چیز کی جو وہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ہوا کی طرح ہے. جیسے میں نے بتایا ریح جو ہے اس ہوا کو جو عذاب والی ہوتی ہے، تو جو دنیا کے مال کی خاطر صرف دنیا کمانے کے لیے ہی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ فخر جتانے کے لیے، شیخی بھگانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں میں اپنا نام و نمود اونچا کرنے کے لیے، تو ان کی مثال اس ہوا سے لی گئی ہے جس میں سخت ٹھنڈک ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں جیسے بتایا نا کہ کھیتی کی طرف کیوں اشارہ کیا گیا ہے، تو وہ دنیاوی نیک کام جن کا مقصد صرف دکھاوا ہے، وقتی ان میں کوئی روح نہیں ہے، اس باغ کی طرف یا اس کھیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو پہنچے ایک قوم کی طرف وہ ہوا، سخت چلڈ ہوا، ایسی ہوا جس میں تو یا تو سخت سردی ہو یا سخت گرمی ہو. پھر وہ قوم اس کھیتی کی طرف کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو وہ ہلاک کر دیتی ہے اس کو. یعنی عام مشاہدے میں بھی دیکھا گیا ہے، آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا، نیوز میں بھی کئی بار دیکھا ہوگا کہ تیز گرم ہوا سے بھی گھاس جل جاتی ہے، ایسے ہی سخت سردی میں بھی کھیت جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آج صرف نمائشی کاموں میں مال خرچ کر رہے ہیں، صرف اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا دینا، ان کو پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز بنا دینا، صرف اس لیے کہ آپ دنیا میں ان کو چمکا سکیں، بتا سکیں کہ ہمارے بچے اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ مال جمع کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں پہ رعب ڈال سکیں، تو یہ دین کی حقیقی خدمت کے بجائے صرف نمائشی نیکیاں ہیں. چاہے آپ بولیں کہ ہم نے بہت چیریٹی کی ہے اور آپ اس کو اپلوڈ بھی کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا سائٹس پہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، خود نمائی، اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانا. ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن یہ مال کسی بھی کام نہیں آئے گا. بار بار بتایا جاتا ہے کہ انسان کا اعمال جو ہے وہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو کچھ آپ کرتے ہیں اگر اس کے پیچھے آپ کی نیت کرپٹڈ ہے تو آپ کو وہ ویسی ہی چیز کل ملنے والی ہے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے سارے مال اور اولاد جیسے اس آیت میں بتایا کہ وہ برباد ہو گئے، جو کھیتی برباد ہو گئی ہے، یعنی ان کے مال اور اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے. یہ ظلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں. وہ لوگ جو آج اللہ کو بھول کر مال اور اولاد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اس مال اور اولاد سے جو کچھ انہوں نے انویسٹ کیا ہوگا اس کا کوئی نتیجہ اور صلہ وہ نہ پائیں گے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں بھی آتا ہے، بتایا کہ ہم ان کے سارے اعمال کو اڑتے ہوئے غبار کی طرح بنا دیں گے. اڑتا ہوا غبار، یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایشز ہوتی ہیں، کاغذ جلنے کے بعد جو بھی ایش بچ جاتی ہے وہ کتنی لائٹ ان ویٹ ہوتی ہے، وزن میں کتنی ہلکی ہوتی ہے، وہ سب جگہ اڑتی پھرتی ہے آرام سے. آپ کو اس کو پھینکنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. آپ ذرا سا دیکھیں گے نا گھر میں بھی، آپ کہیں ڈسٹ رکھیے اور آپ فین تیز کر دیجئے تو وہ ایسے ہی اڑتی پھرے گی. تو یہ جو تیز ہوا چلتی ہے کس طرح سے یہ ساری مٹی اڑ جاتی ہے، ایسے ہی ہمارے اعمال جو آج ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے، ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کری ہیں، ہم نے خوب چیریٹی میں کام کیا ہے، کوئی بھی ایسی نیکی جو آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں کیا ہیں، اسی طرح ایش کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گی، آپ کو کوئی وزن نہیں دیں گی نام اعمال میں. تو انسان اللہ اور اس کے رسول کو، آخرت کو بھول کر یہ کیا کام کر رہا ہے، قیامت کے دن یہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. ٹھیک ہے، تو دو طرح کے لوگ ہیں دیکھیے، کہ جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں گے، وہ ان کے پیچھے مقصد ہے ہی نہیں اللہ کو راضی کرنا، تو وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ تو بیکار ہے ہی. بیکار ایز ان آخرت کے حوالے سے، ثواب جو ان کو ملے گا اس کے حوالے سے. دنیا میں ضرور وہ نام و نمود پائیں گے، دنیا میں ضرور لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے، ان کا نام نیوز پیپرز میں بھی آئے گا، یہ ساری چیزیں، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہے، آخرت میں ریوارڈ کے لیے کر ہی نہیں رہے، تو اس لیے دنیا میں ان کا ریوارڈ مل کے ختم ہو جائے گا. دوسرے طرح کے لوگ ہیں جو ایمان والے تو ہیں، وہ بھی اپنے اس کام میں کمیٹڈ ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں. بحیثیت مسلمان وہ کتنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، کیا ان کا مقصد واقعی امت کے لیے، ویلفیئر کے لیے ہے، یا پھر ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں پر اپنا رعب ڈال سکیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف قبول کرتا ہے تقوی والوں سے ہی. تو تقوی سے انسان جو نیکی کرتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے، وہ سب قبول ہوتا ہے، خواہ انسانیت کے کتنے ہی کام کیوں نہ ہو، نیکی کے کتنے ہی کام کیوں نہ کر رہے ہوں آپ.
جب تک ان کی نیت درست نہیں، جذبات درست نہیں، صرف نمائشی کام ہے، تو آخرت میں وہ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یوزلی جیسے اس آیت میں بتایا نا کہ انسان کا زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کن چیزوں کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ اگر وہ اسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے پاس تھوڑا سا مال ہے، وہ انسان چاہتا ہے کہ وہ خرچ کریں، تو دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بزنس کا کیا ہوگا، میں اپنے پیسے انویسٹ کر سکتا ہوں، اگر میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو میں اپنے بزنس میں کیسے لگاؤں گا، لہٰذا گنجائش نہیں ہے، وہ خرچ نہیں کرتا اس طرح یہ سوچ کے۔ دوسری چیز جو اسے روکتی ہے وہ کہ مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے ان کے فیوچر کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں، ان کی شادی کرانی ہے، انہیں سپورٹ کرنا ہے، انہیں گھر بنا کے دینا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یا حقوق العباد سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اس طرح یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے بھی دور کرتی ہیں، اس کے حقوق بھی پورے نہیں کرنے دیتی۔ اگر کسی وقت انسان اس سے سر اٹھا کر کچھ اور کرتا بھی ہے تو اسے پورا علم بھی نہیں ہوتا کہ کس جگہ خرچ کرنی چاہیے، لہٰذا کیا کرتا ہے، وہ چند ظاہری ریچولز، نمائشی کام سمجھ کر کرتا ہے، کہ سوچتا ہے کہ اس نے بہت کچھ کر لیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کیا کرنا ہے، ہمیں پہلے سیلف گرومنگ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی کرنے کے کام بتائیں، اس کے بعد سورہ آل عمران میں یہ ساری چیزیں جو بتائی ہیں، خیر امت کی ذمہ داری بتائی ہے، اس کے بعد مال خرچ کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو اسی لیے خاص کانٹیکس پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے مال خرچ کرنے کے لیے، کیونکہ اولاد کے اوپر خرچ کرنا بھی یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے، اس سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ تو اسی لیے بتایا کہ انسان اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے یہ نہ سوچے کہ اس کا کام ہو گیا، اسے صرف اتنا ہی کام ملا تھا، اسے معاشرے کے بارے میں بھی، اپنی ذمہ داری کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اس کی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جن کو وہ نظر انداز کرے ہوئے بیٹھا ہے۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پھر بتایا کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہ دوست بناؤ اپنے سوا دوسرے لوگوں کو، ایسا دوست جس پر انسان اعتماد کرے، اپنے سارے راز اس کو دیتے۔ خاص دوست کو رازدار بناتا ہے انسان، جو اس کا خاص ہوتا ہے، اس سے قریبی ہوتا ہے، اس سے وہ اپنے سیکریٹس بھی شیئر کرتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ مسلمانوں کے سوا کسی دوسرے کو ایسا خاص دوست نہ بنانا کہ اپنے راز بھی اسے دے دو۔ یہ آیتیں پیچھے بھی ریپیٹ ہو چکی ہیں کہ انسان کی کتنے طرح کے رشتے ہوتے ہیں، کتنی طرح کی اس کے لوگوں سے بانڈز ہوتی ہیں۔ یہاں جو خاص اشارہ ہے وہ موالات کی طرف ہے۔ موالات ولا سے بنا ہے، گہری دوستی، ولی بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ایسا دوست جو آپ کے لیے ہمیشہ تیار رہے، جو آپ کا کارساز ہو۔ تو یہاں پر ایسا بتایا کہ وہ رازدار، کہ اگر آپ اس سے کچھ شیئر کرو تو آپ کو یہ ڈر نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے خرابی کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی دھوکے باز شخص آپ کو آپ کا دوست بن جائے تو آپ اسے جب کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ ضرور 10 لوگوں میں اس کو مشہور کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ لوگوں کے اندر شیئر کرتا ہے، اسے پھیلاتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، آپ کو خبالہ وہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر انسان کو دوست بنانا چاہیے کہ قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے کہ انسان اس دن تمنا کرے گا کہ کاش میں اس سے دور رہتا، میں اس کی بری صحبت اختیار نہ کرتا، جیسے وہ برے کام کیا کرتا تھا میں بھی اس کے ساتھ ویسا نہ بن جاتا۔ جیسے دو لوگ کھڑے ہیں، آپ امیجن کریں، آس پاس میں سے کوئی ایسے لوگ جا رہے ہیں جن میں آپ کے ہو سکتا ہے فرینڈ کو وہ ناپسند ہو، یا وہ اس کے ساتھ اس کی کوئی خرابی ہو، جب وہ اس سے اس کی برائی آپ سے کرے گا تو جانے انجانے میں ہم بھی اس کی برائی میں شریک ہو جاتے ہیں، اس غیبت میں شریک ہو جاتے ہیں اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم مشکل میں پڑو، بعض بعض کو ان کے منہ سے ظاہر ہو رہی ہیں باتیں، یعنی جو باتیں وہ ظاہر کر رہے ہیں اپنے منہ سے بول دیتے ہیں کہ ہم تمہیں ناپسند کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ کھلا بولتے ہیں اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں، تو وہ ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتی ہیں، عداوت یا برائی یا دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان کے دل میں چھپا ہوا ہے، جتنی نفرت وہ کرتے ہیں آپ سے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جو باتیں ان کے دل میں ہیں، وہ جو زبان سے نکل رہی ہیں، وہ دل والی باتیں کہیں زیادہ ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہے جو دل میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے آگے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ آیات بیان کر دی ہیں، اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم عقل سے کام رکھتے ہو تو اس کو سیریسلی لو۔ جیسے ماں باپ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بچوں کو سمجھاتے سمجھاتے کہ یہی کہتے ہیں بار بار کہ یہ تمہارے بھلے کے لیے ہم بتا رہے ہیں، ہماری بات مان لو تاکہ تمہیں کل نقصان نہ ہو۔ بالکل اسی طرح اس آیت کا طرز آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے بھلے کے لیے آیات ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان کو سیریسلی سمجھو۔
اب ایک اور چیز ہے، اس چیز کی طرف بھی آپ نظر ڈالیے کہ ہر ایک سے تعلق کے لیے، تعلق سے روکنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، یعنی سارے کے سارے ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان سے تعلق کو منع نہیں کیا گیا، صرف وہ لوگ جو دین کے خیر خواہ نہ ہو. تو یہ آیات مسلمانوں کے خلاف کوٹ کی جاتی ہیں زیادہ تر، کتنے بائزڈ لوگ ہیں یہ، دوستی کو منع کر رہے ہیں، حالانکہ دوستی تو انسان کسی سے بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. دیکھیے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ بات رکھیں گے تو یہ مسلمانوں کے خلاف بھی آیت کوٹ ہو سکتی ہے. یہاں پہ جو کانٹیکسٹ ہے اسے سمجھیے. دلی دوستی، قلبی تعلق والے دوست بنانے سے منع کیا جا رہا ہے کہ جس میں انسان اپنے سیکریٹس بھی شیئر کر دیتا ہے. اس آیت کو اگر آپ مکہ کے کانٹیکسٹ میں بھی سمجھیں گے کہ جب مسلمان مکہ میں تھے، سوری اس مکہ میں جو تھے اس ٹائم پہ مشرک تھے اور مسلمان مدینہ میں تھے، تو اب وہ مدینہ میں اپنی ریاست قائم کیے ہوئے ہیں. اب وہ ان کے پاس اسٹریٹجیز ہیں، ان کو وارز کرنی ہیں، ان کو اسلام کو اور زیادہ پھیلانا ہے. وہاں اگر آپ مدینہ میں رہ کے اور آپ کے دوست جو ہے مشرک ہیں اور آپ ان سے دوستی رکھتے ہیں اور اپنے راز ان کے ساتھ میں اپنے اینیمیز کو شیئر کر دیتے ہیں، تو کتنی زیادہ خرابی ہوگی آپ کے بیچ میں. آپ یہ دیکھیے نا مسلمانوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑتا. اسی لیے ایسی دوستی سے منع کیا گیا کہ سیکریٹس آپ ریویل نہ کر دیں، آپ ان سے ایسی باتیں شیئر نہ کر دیں جو مسلمانوں کے لیے ایز اے کمیونٹی نقصان دہ ہوں. ٹھیک ہے، ورنہ بعض اوقات غیر مسلم تو رشتہ دار بھی ہوتے ہیں انسان کے، ان سے بھی انسان کا قلبی تعلق ہوتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک تھے، تب بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق تھا. تو رشتہ داری کے حوالے سے اسی طرح حضرت ابو طالب وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اگر یہ تڑپ ہی نہیں ہے آپ کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ ان کی ہدایت کے لیے بھی کوشش نہیں کریں گے. تو انسانوں کی خیر خواہی کا کام کیسے ہوگا اگر صرف آپ ایمان والوں کے لیے ہی سوچتے رہیں گے اور آپ سوچیں گے کہ نہیں یہ تو دیکھو ہمارے دلی دوست نہیں بن سکتے لہٰذا آپ ان کے بارے میں نہ سوچیں. تو اس طرح تو دین کا کام بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ ان کی خیر خواہی بھی محسوس نہیں کریں گے، آپ ان کو اللہ کا پیغام بھی نہیں پہنچائیں گے. جب تک آپ کے لیے آپ کے دل میں کسی کے لیے تڑپ نہ ہو، آپ اللہ کی بات اس تک نہیں پہنچا سکتے. تو اسی لیے دین کی خرابی والے پہلو سے منع کیا گیا ہے کہ جہاں پہ دین کو نقصان کا اندیشہ ہو اس دوستی سے آپ کو پرہیز کرنی ہے. جیسے اوس اور خزرج جو مدینہ میں انصار موجود تھے، جو دو قومیں تھیں، تو وہاں پہ بھی کیا تھا کہ ان کی دوستیاں یہود مدینہ کے ساتھ تھیں. جو مدینہ کے یہود تھے وہ ان کے ساتھ فرینڈشپ میں تھے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، بزنس ریلیشنز بھی تھے، سب کچھ تھے. لیکن یہ بتایا کہ ایک حد میں رہنا ہے ان کو بھی، کہ ان کو اس سے زیادہ کراس نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو سورہ ممتحنہ کی آیت یہ دیکھیے آپ آگے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تمہیں نہیں روکتا تعلق رکھنے سے جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے. دوز ہو ڈو ناٹ فائٹ یو بیکاز آف ریلیجن. ان کو تمہارے دین سے کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ وہ تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، نہ ان کو تمہارے دین کو فالو کرنے میں کوئی پریشانی ہے. انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی تم امن کے ساتھ اپنے رہنے کی جگہ میں عزت سے رہ رہے ہو، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور انصاف سے کام لو. ٹھیک ہے، تو کیا فرمایا کہ آپ بھی ان کے ساتھ میں انصاف سے کام لیجئے. اللہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے. اللہ loves those who act justly. پھر یہ اس کے آگے والی آیت ہے، آیت نمبر 9، کہ اللہ only forbids you from those who fight you because of religion. کہ صرف وہاں روکتا ہے جہاں وہ تم سے دین کے معاملے میں لڑتے ہیں اور جہاں تمہیں وہ گھروں سے نکالتے ہیں اور دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کی جا سکتی. جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ یہ لوگ ظالم ہیں. دوز ہو آر دا رانگ ڈوئرس، وہی لوگ ظالم ہیں. تو اپنے دشمن سے محتاط رہنا یہ تو کوئی حماقت کی بات نہیں ہے. دنیا کا ہر مذہب یہ سکھاتا ہے، ماں اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہے کہ اگر کسی شخص سے آپ کو نقصان ہے، نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، تو آپ بالکل محتاط رہیے. تو اس طرح اسلام بھی اگر مسلمانوں کو اویئر کر رہا ہے، ان کو چوکس رہنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ٹھیک ہے، تو نان مسلم کے ساتھ انصاف کرنے کو کہا جا رہا ہے، الٹا ان کو احسان کرنے کو کہا جا رہا ہے. کسی سے صرف اس لیے نفرت نہیں رکھنی کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سے فتنہ ہو جائے گا تو پھر وہاں پہ آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا تاریخی پہلو بھی دیکھیے، تاریخ میں مسلمانوں کے اہل کتاب کے ساتھ بھی اچھے ٹرمز رہے. مثلا اندلس جو تھا، وہاں پر جب اندلس فتح ہوا تو اس وقت بھی جوز شامل تھے مسلمانوں کے ساتھ، اس وکٹری میں مسلمان یہود کے ساتھ تھے. ایسے ہی جب مصر فتح کیا گیا تو اس وقت بھی جیوز جو تھے ان کے ساتھ تھے مسلمانوں کے. پھر غزوہ حنین کے موقع میں مکہ کے بہت سے وہ لوگ بھی شامل تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو نئے مسلمان تھے وہ بھی شامل ہو گئے تھے. حتیٰ کہ صفوان بن امیہ جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گیا تھا.
ایسے ہی عباسی حکومت مسلمانوں کی جب ہوئی تو اس میں بھی بہت سے عہدے نان مسلمز کے پاس تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ریاست کے کئی امور میں روسی لوگ شامل تھے، مطلب رومی لوگ، سوری. تو رومی لوگ کون تھے؟ رومنس کون تھے؟ جو عیسائی تھے. ایسے ہی عثمانی حکومت میں بھی کئی عیسائی سفیر تھے. تو مسلمانوں کا اور غیر مسلمانوں کا ریلیشن یہ تو ہمیشہ سے ہر دور میں رہا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا گیا. حتیٰ کہ مسلمان حکومت، اگر مسلم حکومت ہو تو ذمیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی ہمیشہ سے تلقین کی گئی ہے. ذمی کون ہوتے ہیں؟ ذمی وہ ہوتے ہیں جو مسلمان حکومت میں، یعنی مسلم کنٹری میں، مسلم کنگڈم کے اندر رہتے ہوئے اپنا دین فالو کر دیتے ہیں. بس ان کو کچھ نہ کچھ ٹیکس کی فارم میں دینا ہوتا ہے تاکہ مسلمان ان کی حفاظت کر سکیں. حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے کسی ذمی کو ستایا، یعنی اسلامی حکومت میں ایسا نان مسلم جس کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہو، آپ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ذمی کو ستایا تو قیامت کے روز اس کے طرف سے میں دعوے دار بنوں گا، اور جس مقدمے میں میں دعوے دار ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پروردگار نے منع فرمایا ہے کہ میں کسی معاہد یا کسی دوسرے پر ظلم کروں، یعنی جس سے آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے یا کسی اور پر آپ کو ظلم کرنے کو منع کیا گیا ہے. خبردار جو کسی غیر مسلم معاہد پر ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی رضامندی کے حاصل کر لے تو قیامت کے روز میں اس کا وکیل ہوں گا. اتنا زیادہ سپورٹ. آپ یہ دیکھیے ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں دینا، کسی کا حق نہیں ماننا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو اپنے ریلیجن کو، اپنی سیف سائڈ کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ حماقت میں اپنے آپ کو ہی نقصان دے دیں. اگلی آیت ہے ہاں انتم اولائی تحبونہم. اب اس کی بہت بڑی وجہ بتا دی گئی ہے کہ کیوں منع کیا گیا ہے آپ کو ان سے دوستی رکھنے کے لیے، کہ تم لوگ تو وہ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو، تمہارے دل میں محبت ہے، تم سچے ہو کیونکہ تم ایمان والے ہو، اور ایمان والوں کا دل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. ان کا ٹو فیسڈ رویہ نہیں رہتا جیسے منافقوں کا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. کیا دلیل ہے اس کی؟ کیونکہ مسلمان جو ہے ان کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے ہماری کتاب کو. وہ قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، نہ وہ رسول اللہ پر ایمان رکھتے، لہٰذا ان کی طرف سے پوری طرح سے 100% جو ٹرسٹ وردینس ہوگی وہ آپ کو نہیں مل سکتی. اسی لیے ہوشیار رہیں کہ اگر آرگیومنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ میں تو پریشان نہ ہو جائیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ مس کوٹ بھی کی جاتی ہیں آیات کو، ادھوری چیزوں کو سامنے لا کر اسلام مسلمانوں کے لیے نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں. تو یہ بتایا کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ تم پر انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ یہ سب کے بارے میں نہیں ہے، خاص ان خرابی کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. یعنی سارے غیر مسلم ایسے نہیں ہوتے، صرف وہ لوگ ہیں جو آ، آپ کو اسپیشلی پریشان کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ کو روکنے والے لوگ ہیں دین فالو کرنے سے. غصے کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں چبا دیتے ہیں. فرمایا کہہ دیجئے کہ مر جاؤ اپنے غصے میں، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، اسے سب باتیں پتہ ہے کہ کون کتنی کس سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ ان سے جو محبت رکھتے ہیں، وہ محبت رکھنے کی ایک طرح سے دلیل دیکھیے کہ ہر مشکل وقت میں انسان سہارے کے لیے انہی کی طرف دیکھتا ہے. اگر آپ اس کو اس آج کل کے ٹائم میں لیں، آج کل کے کانٹیکسٹ میں لیں، تو جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم کس طرف رجوع کرتے ہیں؟ ویسٹ کی طرف. ٹھیک ہے، ہمارے دل ان کے لیے نرم ہے، ہم ان سے مرعوب ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان کا کلچر اپناتے ہیں، جیسے وہ ہیں ہم ویسا ہی بننا چاہتے ہیں، ان کے طور طریقے اپناتے ہیں. تو ہمیں یہ خود سے سوال کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہمیں پسند ہیں یا ہمیں ویسٹرن کلچر زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن ہمارے دوست اور ہمارا رویہ اور ہم کس کے فالوورز ہیں، اس چیز کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ ان کا رویہ ہماری کتاب کو نہ ماننا جبکہ ہم ان کی کتاب کو مانتے ہیں. پھر منافقانہ رویہ کہ سامنے تو وہ ایمان کا اعتقاد کرتے ہیں لیکن تنہائی میں وہ غصے میں ہوتے ہیں، یعنی ان کا ظاہر اور باطن آپ سے مختلف ہے. ایسا دوست بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کسی انسان میں پائیں، یہ ٹریٹس اگر آپ اس آیت کو عمومی طور پر بھی لیں، تو ایسا دوست جو آپ کے لیے ظاہر اور باطن کو الگ الگ رکھتا ہو، وہ آپ کی برائی پر خوش ہوتا ہو، ایسے دوست سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ پھر دوست تو وہ ہوتا ہے جو خوشی میں بھی خوش ہوتا ہے انسان کے ساتھ میں. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو دکھ پہنچتا ہے تو اس کو بھی دکھ ہوتا ہے.
تو کیا کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ایک اچھا دوست اسلام کے حوالے سے اس کی کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہونی چاہیے کہ از ہمسیلف آفٹر گڈنس اینڈ آنےسٹی اینڈ لیڈز یو ٹو گڈنس ایز ویل. خود بھی اچھے کام کرتا ہو اور آپ کو بھی نیکی کی طرف توجہ دلائے, آپ کو بھی نیکی کی طرف لے کے جائے. پھر اس کے علاوہ موٹیویٹس یو ان فالوئنگ اللہ's کمانڈ, آپ کو موٹیویٹ کرے کہ آپ اللہ کی بات مانیں, آپ قرآن کو فالو کریں. پھر میکس یو اویئر آف یور ویکنیس جینٹلی اینڈ ریسپیکٹفلی وداؤٹ ہارمنگ یور سیلف ورتھ. اگر کوئی آپ میں خرابی دیکھتا ہے, اگر وہ آپ کا سچا دوست ہے, تو وہ سب لوگوں کے بیچ میں بھری محفل میں آپ کو ہیوملیٹ نہیں کرے گا, وہ آپ کو تنہائی میں جا کے آپ کی ویکنیس بتائے گا, آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا, بنا اس کے کہ آپ کی سیلف رسپیکٹ پہ بھی کوئی آنچ آئے. ٹھیک ہے. پھر از بائی یور سائڈ ناٹ اونلی ان ہیپینس بٹ ہارڈ شپ اینڈ ڈیفیکلٹی. اگر آپ کی لائف میں کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی مشکل ہوتی ہے, تو وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, صرف خوشی کے وقت میں نہیں بلکہ پریشانی کے وقت میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور کہاں اس آیت میں بتایا ہے کہ وہ آپ کی پریشانیوں میں خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ اس کنٹراسٹنگ فیچر دیکھ سکتے ہیں. پھر ففتھ پوائنٹ, ایلیویٹس یو ان نالج اینڈ کیریکٹر. آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا اور آپ کے کردار کو بھی بہتر کرے گا. اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو اللہ سے جوڑے. تو اسی لیے اپنی دوستی کا معیار ضرور اونچا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو بھی اپنا دوست بنا لیں اور وہ آپ کے دین ایمان کا نقصان پہنچانے لگے. پھر stops you from committing sins or doing wrong to others and yourself. آپ کو گناہوں سے بھی روکتا ہے اور آپ کو غلط کام کرنے سے, ظلم سے بھی روکتا ہے. نہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں, اور اگر وہ آپ کسی اور کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور پر دو لوگ بیٹھے ہیں, آپ کی ایک فرینڈ یا آپ کی کوئی بھی بہن یا جس سے بھی آپ محبت رکھتے ہیں, وہ غیبت کر رہا ہے کسی کے بارے میں, تو آپ اس کو بھی روکیے, نہ یہ کہ آپ اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے غیبت اس لیے بولا کیونکہ یہ اتنا کامن ہے اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں بات کرنا, اس سے رکنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہمارے لیے بالکل گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن یہ اسی سے گناہ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ ایسا گناہ ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ ہماری ساری نیکیاں کھا جاتا ہے. پھر سیونتھ, فار گیوس یور مسٹیکس اینڈ ڈو گڈ ٹو یو انسٹیڈ. تمہاری غلطیوں کو معاف کر کے اور اچھا کرے گا, نہ یہ کہ تم سے بدلہ لینے کے اوپر آمادہ ہو جائے یا حسد رکھے. پھر لاسٹ, سیز گڈ تھنگس اباؤٹ یو ان یور ایبسنس ایز یو ڈو دا سیم فار, یعنی آپ کے پیچھے وہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے, آپ کے بارے میں اچھی باتیں کرتا ہے لوگوں سے. تو یہ دوست کی خوبیاں ہوتی ہیں, یہ علامات ہوتی ہیں. ان آیات کے ذریعے جو ہم نے سمجھا کہ ایک انسان کو کس طرح کا دوست رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انسان کا دوست جیسا ہوتا ہے تو اسی کے دین پر بھی انسان چلتا ہے. جیسا آپ کا دوست ہوگا, آپ کا دین بھی اسی طرف چلا جائے گا. پھر آخری آیت ہے, ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا. اسی آیت کی ہی کنٹینیوشن ہے کہ اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے, اچھائی نے آ کر تم کو ٹچ بھی کیا. ٹھیک ہے, کوئی اچھی خبر آ گئی ہے, آپ کو کوئی جاب مل گئی, آپ کو کوئی پسند کا کام آپ کا ہو گیا, آپ کی پرسنٹیج ہائی آ گئی اسکول میں, آپ یہ سمجھ لیں, تو ان کو اچھا نہیں لگے گا. اتنی حسد, قرآن نے پوری کیفیت کا نقشہ کھینچ دیا, بالکل کلیئرلی ہمیں سمجھا دیا. اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, تو وہ اس پر خوش ہونے لگتے ہیں کہ اچھا ہوا, اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا. اگر آپ کو پتہ لگے کہ کسی کو آپ کی خوشی اچھی نہیں لگتی, تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا؟ ایسے لوگوں کا علاج اسی آیت میں بتایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو, ان سے مقابلہ کرنے کے بجائے, لڑنے کے بجائے, بلیم کرنے کے بجائے, بحث مباحثہ کرنے کے بجائے اپنے اندر توجہ دو, خود صبر سے کام لو, تو ان کی کوئی چال تمہیں کبھی نقصان نہ دے سکے گی, کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے گھیرے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو گھیرے ہوئے ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں, اللہ تعالیٰ کی انفارمیشن سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, بس سب کو مہلت ملی ہوئی ہے کچھ وقت کے لیے. لہٰذا ان کی ساری چالیں, ان کی سازشیں اللہ کی نظر میں ہیں, وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اور یہ کون دے رہا ہے آپ کو گارنٹی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ کچھ بھی تمہارا نقصان نہیں ہو سکے گا لوگوں کی باتوں پہ. اگر آپ دین فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اور آس پاس والے آپ کو زبانی کلامی تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہاتھ سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کیا کریے, ابھی صبر سے کام لیجیے اور تقوی اختیار کیجیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ لڑکے اللہ کا لحاظ رکھو, اللہ تیری نگہداشت کرے گا, یعنی آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. اگر آپ اللہ کا لحاظ رکھتے ہیں, اللہ کا لحاظ رکھنا, اللہ کی آیات, اللہ تعالیٰ کے فرمان, ان سب کا دھیان رکھنا, اللہ کا تقوی اختیار رکھنا.
ٹھیک ہے، یعنی شرمانا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہے، احساس ہونا کہ غلط کام میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایڈوائس ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو بھی ضرور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جو ابھی اسٹیج پر ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی نئی نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی ان کو اس طرح سے ایڈوائس کرنا چاہیے. اللہ کا لحاظ رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا. اگر کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ، مدد کی درخواست کرے تو اللہ سے مدد مانگ، اور سمجھ لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نفع نقصان پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. یعنی اگر سب مل کے بھی آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ کو اس سے زیادہ نہیں پہنچ سکتا جتنا اللہ نے لکھا ہے، اور سب مل کر بھی آپ کا نقصان پہنچانا چاہیں تب بھی اتنا نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے ہیں، لکھی ہوئی تحریر خشک ہو گئی ہے. تو انسان کتنا پروٹیکٹیو محسوس کرے گا، کتنا مطمئن ہو جائے گا اور پرسکون ہو جائے گا. اس کے دل سے ڈر خوف لوگوں کا سب نکل جائے گا کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا یا اللہ تعالیٰ کی جتنے اس نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. دنیا کس وقت فساد سے خالی رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، ہر انسان کے حصے میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں. ادھر سے نکلو تو دوسری پریشانی میں پھنس جاؤ. تو بچنا صرف اسی کے ذریعے ہے. مشکلات ہر جگہ ہوں گی، مقابلہ صبر اور تقوی سے ہی کرنا ہے انسان کو، یہی مومن کا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. قرآن میں آتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو ہر چیز سے، خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، نفس کے نقصان سے اور پھلوں سے. پر فرمایا آگے خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. وہ لوگ جو مصیبت پہنچتے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم کو جانا ہے، انہی کے لیے فضل اور رحمت ہے. تو یہاں سے ہم نے کیا چیز سیکھی اس آیت سے؟ یوزولی سب سے پہلے کہ آپ کو صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ میں ہی اگر آپ شکر کریں تو سمجھ لیں آپ کہ آپ کے ہی اعمال میں اور آپ کے نیکیوں میں اور اضافہ ہو جائے گا، آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. کچھ لوگوں کے لیے مصیبت جو ہوتی ہے وہ رحمت بن جاتی ہے، ان کی درجات بلند ہو جاتے ہیں. کچھ الٹا اسی میں اور زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں شکوے شکایات کر کے. تو دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اس آیت کا ہم لیسنز کیا نکالتے ہیں اس آیت سے؟ کہ موسم، ماحول، لوگ سب پر اثر کرتا ہے. ہر دن کچھ الگ ہوتا ہے. ہمیں کام نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اللہ سے کنیکشن جو ہم نے جوڑا ہے، اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کسی کو پڑھاتے ہیں یا کسی پہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسا کام، حالات کیسے بھی ناسازگار ہو جائے ہمیں اپنے کام نہیں چھوڑنے. تو صبر، تکلیف کے وقت منفی رویے سے پرہیز کرنا، زبان، عمل، کسی ایسے کام سے پرہیز کرنا جس سے اللہ کی ناشکری ہو یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں. اور تقوی، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے سارے کام کرنا. یہی کامیابی کے لیے لازمی دو اشیاء ہیں تو جن کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، جو ہمیں اس آیت میں سمجھایا گیا ہے. جس میں یہ دونوں آ گئی وہ محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ بما یعملون محیط. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. صبر سے ہم نے یہاں پہ کیا سیکھا؟ صبر حسد کرنے والوں کو ختم کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ کسی کے نیگیٹو ریاکشن پہ صبر کر رہے ہیں تو سامنے والا جل جل کے خود ہی اپنے آپ کو ختم کر لے گا. صبر ایک ڈیلی ٹیسٹ ہے، ہر دن آپ کو کرنا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے، آپ کسی طرح سے صفائی کرنا پسند کرتے ہیں لیکن آپ کے بچوں نے یا آپ کے گھر میں کوئی ہیلپر ہے اس نے کچھ کسی اور طریقے سے کر دیا، آپ کو غصہ آ گیا کہ میری طرف سے میرے جیسے پسند کا کام ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا. خوشی میں بھی صبر ہے، غم میں بھی صبر ہے. بعض اوقات زبان سے خاموش ہو جاتے ہیں ہم، لیکن ہمارے چہرے، ہماری رویے، آئی بروز کے اشاروں سے ہی ہمارے اندر سے غصہ جھلکنے لگ جاتا ہے. تو اچھی بات کر خود کو جمائے رکھنا، خود سے کام کرانا جو نفس پر بھاری ہو، جلدی مایوسی نہ ظاہر کرنا، جلد بازی سے پرہیز کرنا، ججمنٹل نہ ہو جانا. کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھے تو فوراً اس کے بارے میں ہم غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا پتا اس رویے کے پیچھے کیا مشکل ہو؟ کیا ہم نے جاننے کی کوشش کری؟ کیا ہم کسی کے حالات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی مشکل میں ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے؟ اسے روکیں، اس کو جا کے بتائیں، سمجھائیں پیار سے. جب تک تقوی نہیں ہو، صبر نہیں ہو سکتا، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو سکتا، نہ ہم اپنا اچھا کر سکتے ہیں اور نہ اللہ کے دین کا کام کر سکتے ہیں جو ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے. اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اس کے لیے ہمیں بھی صبر سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے، تو ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟
کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں سب کچھ اللہ کی نظروں میں ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کوئی اولاد یا مال آپ کے کام نہیں آئے گا اللہ سے اگر آپ ان کو اللہ کے خلاف یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ دنیا کی نام و نمود کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو وہ اسی کھیتی کی طرح ہیں کہ جس کو عذاب آ پکڑتا ہے، اور یہ آپ نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائیں جو آپ کو دین سے دور کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے دشمن ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آیات عقل والوں کے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم سمجھ سے کام لیں۔ اور پھر یہ بتایا کہ ان سے مرعوب نہ ہو، ان کے کلچر کو فالو نہ کریں۔ آپ کے پاس ایک خوبصورت شریعت ہے جو آپ کے نبی نے، اس کے بعد صحابہ نے، اور ہر دور میں لوگ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں خوبصورتی سے۔ ہمیں بھی اس کی طرح اسی کی طرز عمل پہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اسی لیے ہمیں صبر اور تقوی اختیار کرنا ہے اور جو کر رہے ہیں اسے کرتے جانا ہے۔ اب ان آیات کی ایک بار آپ تلاوت سن لیں۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔